छाती के कैंसर ने जकड़ लिया था शिफा पाने वाले। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलामु अलैकुम। अब की रिसाला पढ़ते हुए 2 साल हो गए हैं। इसके अलावा अब की दवाखाने की चंद अद्वियात भी ज़ेरे इस्तेमाल हैं। चंद माह पहले ही मेरी छाती में अचानक से दर्द होना शुरू हुई, लेकिन मैंने आम दर्दों की तरह समझकर ध्यान नहीं दिया। जब दर्द शिद्दत इख्तियार करने लगी तो मैंने एक डॉक्टर से रुजू किया। इसने चंद टेस्ट करवाने के कहा। जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको छाती का कैंसर लाहक हो रहा है। इसका अभी से इलाज शुरू ना किया तो मसला बहुत ही गंभीर होता जाएगा। मैं डर गई और दिल में सोचा कि बस अब तो मैं नहीं बच पाऊंगी। मेरी वालदा ने बहन ने मुझे तसल्ली दी कि तुम ऐसा करो कि अब की दवाखाना जाओ, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल मिल जाएगा। मैं अगले ही दिन वालदा के साथ अपनी दवाखाना आई और आपके असिस्टेंट साहब से मुलाकात की। इन्हें तमाम रिपोर्ट्स दिखाई तो उन्होंने कहा, आप परेशान ना हों, इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात इस बीमारी से आपको निजात दिलाएगी। आप बस अपनी की चंद अदवियात, इनमें खून शफा, ठंडी मुराद, नूर तन शफा, देसी एंटीबायोटिक शफा, काली कड़वी शफा और मरहम सुकून इस्तेमाल करें। चंद माह कर लें, इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। मैंने अदवियात का इस्तेमाल शुरू किया और साथ ही मैं डॉक्टर की दी गई चंद अदवियात भी इस्तेमाल करती रही और अल्लाह से दुआ करती रही कि या अल्लाह मुझे इस बीमारी से निजात दिलवा दे। अब की रिसाला में दिए गए वज़ाइफ तो मैं आगे भी करती थी, लेकिन अब तो मैं दिलजमी और पूरी तवज्जो के साथ करना शुरू कर दिए। हर नमाज के बाद कोई ना कोई वजीफ़ा करती रही। 3 माह मुसलसल दवाई के इस्तेमाल के बाद मैंने दोबारा टेस्ट करवाए तो मेरी खुशी की इंतहा न रही कि मेरा मर्ज़ बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो गया था। मैंने 2 नफल शुक्राने के अदा किए। अल्लाह पाक ने मुझे इतनी बड़ी बीमारी से चंद माह में ही छुटकारा दिलवा दिया, वरना मैं तो ज़िंदगी की उम्मीद छोड़ बैठी थी। इसके बाद अब की अदवियात पर तो मेरा यकीन और बढ़ गया। इतनी बेहतरीन और खालिस जड़ी बूटियों से तैयार करदा दवाई सिर्फ अब की दवाखाना ही तैयार कर सकता है। अगर आपके किसी अजीज़ या जानने वाले को छाती का कैंसर है तो आप डॉक्टरी इलाज करवा रहे हैं तो इसके साथ साथ अब की अदवियात खून शफा, ठंडी मुराद, नूर तन शफा, एंटीबायोटिक शफा और काली कड़वी शफा मरहम सुकून लगाने के लिए भी इस्तेमाल करवाएं। बेशुमार ने शिफा पाई, आप भी आजमाइए। असाबी ताकत बहाल, कुव्वत मदाफ़त में इजाफ़ा। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलामु अलैकुम। मेरी उम्र 60 साल है। मैं अक्सर आपका दर्स यूट्यूब पर सुनता रहता हूँ। अब की रिसाला में कभी कभार पढ़ लेता हूँ। मैं असाबी तौर पर भी कमज़ोर हो गया था, कुव्वत मुदाफ़त भी इंतहाई कमी हो गई थी। थोड़ा सा पैदल चलता था तो सांस फूलना शुरू हो जाता था और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती। मैंने अब की रिसाला के ज़रिए एड्रेस नोट किया और अगले दिन ही अब की दवाखाना पहुँच गया, क्योंकि मैंने अंग्रेज़ी अदवियात पर देसी अदवियात को तरजीह दी। अब की दवाखाना पहुँच कर टोकन लिया और अपनी बारी का इंतज़ार करने लगा। मेरे साथ एक साहब बैठे थे। इनसे मैंने पूछा कि कैसी अदवियात हैं। उन्होंने कहा, बहुत ही कमाल की अदवियात हैं, मैं अक्सर यहीं से अदवियात लेता हूँ। मुनासिब कीमत और फ़ायदेमंद अदवियात हैं। बारी आने पर मैंने आपके असिस्टेंट साहब से चेकअप करवाया। इन्होंने मेरी तमाम तर सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने मुझे दिल शिफा सिरप चंद हफ्ते चंद माह इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। मैंने 4 बोतलें दिल शिफा सिरप की ली और बाकायदगी से इसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। दिल शिफा सिरप के इस्तेमाल से मुझे बहुत ही फ़ायदा हुआ। पहले तो जो थोड़ा सा पैदल चलता था, सांस चढ़ जाता था, अब सूरत हाल वैसी नहीं रही। अब तो मैं रोज़ाना 1 किलोमीटर पैदल भी चल लेता हूँ। कुव्वत मदाफ़त में भी इजाफ़ा हुआ है। असाबी दर्दें ख़त्म हो गई हैं। एक जो मुझे फ़ायदा हुआ है वो ये है कि शुगर की वजह से मेरे जोड़ों में दर्द रहता था, अब वो नहीं रहा। मैं दिल शिफा सिरप से बहुत ही फ़ायदा पाया है। अब मेरी उम्र के मेरे साथी जिन्हें दिल का मसला है, इन्हें भी मैं यही सिरप इस्तेमाल करने का मशवरा देता हूँ। एक मेरा दोस्त जो चीचावतनी के करीब एक गाँव में रहता है, इसको भी दिल का आर्जा है। मैंने बतौर हदिया 4 बोतल दिल शिफा की बेची तो बहुत खुश हुआ। 1 माह मुसलसल इस्तेमाल से इसको भी बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मैं भी अक्सर जुमेरात को तस्बीखाना में आकर आपका दर्स सुन लेता हूँ। अगर ना आ सकूँ तो ऑनलाइन तो लाजमी सुनता हूँ, जिससे दिलो दिमाग को सुकून मैसर होता है। कंप्यूटर पर काम करते करते आंखें जवाब दे गई थीं। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलामु अलैकुम। मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर अकाउंटेंट काम कर रहा हूँ। चंद माह पहले मेरी नज़र बहुत ही कमज़ोर होना शुरू हो गई थी। ऐनक का नंबर बढ़ता जा रहा था और मेरी परेशानी भी, क्योंकि सारा काम कंप्यूटर पर ही करना होता है। सुबह 9 से शाम 4 बजे तक नज़रें कंप्यूटर पर ही जमी होती हैं, जिस वजह से मुझे ऐनक 2 साल कबल ही लग गई थी। लेकिन अब सूरत हाल कुछ गमगीर हो रही थी। एक दूसरी कंपनी की अकाउंटेंट किसी काम से हमारी कंपनी में आया तो बातों बातों में मैंने इसको नज़र की कमज़ोरी
طریقہ بتایا۔ اس نے کہا تم اپنی دواخانہ کا اینک توڑ ڈراپر استعمال کرو، اس کے بہت ہی اچھے نتائج ہیں، میں نے جس کو بھی بتایا ہے اس کی اینک اتر گئی ہے۔ اس کے علاوہ آنکھوں کے جملہ امراض کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ میں نے نیٹ پر اپکری کی ویب سائٹ سے آپ کے دواخانہ کا نمبر لیا اور 2 اینک توڑ ڈراپس بک کروائے جو مجھے 2 دن بعد بذریعہ ڈاک مل گئے۔ لکھی ہوئی ہدایات کے مطابق میں نے استعمال کیے، تقریباً 3 ماہ مسلسل استعمال سے فائدہ ملنا شروع ہو گیا۔ میری اینک کا نمبر جو دن بہ دن بڑھ رہا تھا کم ہونا شروع ہو گیا۔ اب بھی میں اینک توڑ ڈراپر استعمال کر رہا ہوں اور اب بھی اس کی اینک کی ضرورت نہیں، کبھی کبھی لگاتا ہوں ورنہ اینک اتر ہی گئی ہے۔ خیالات کی پاکیزگی اور غلیظ وسواسات کا بہترین علاج۔ بد نظری سے بچنے کے اعمال: رات کو سوتے وقت دل پر ہاتھ رکھ کر 11 بار یا بائسو یا نورو پڑھیں، اللہ کریم دل کو نورانی فرمائیں گے، اللہ کی رحمت سے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا، اللہ کریم کشف کے اعلیٰ کیفیات عطا فرمائیں گے، اعمال کی لذت اور برکت سے نوازیں گے۔ حیا کا سرما لگانے کا طریقہ: نماز کے دوران نظروں کی حفاظت پر نماز نظروں کو حیا کا سرما لگاتی ہے۔ خیالات کی پاکیزگی: سورہ الاعراف کی آیت نمبر 187 عصر کے بعد ایک ہی سانس میں تعداد میں پڑھتے سے اللہ کریم نظر کی احیا عطا فرمائیں گے، خیالات کو پاکیزگی عطا فرمائیں گے۔ وہ آیت یہ ہے۔ زلیخا کی چالیں اور یوسف: کمپیوٹر موبائل استعمال کرتے وقت اگر 11 بار یا حفیظو یا سلامو پڑھا جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ کریم یہ زلیخا کی چالیں ہیں مگر تو یوسف علیہ السلام ہی والا رب ہے، مجھے ان چالوں سے بچا لے، اس دعا کو بھی باکثرت پڑھیں، اس دعا کو خود بھی باکثرت پڑھیں اور ضدی بچوں پر 7 بار پڑھ کر دم کریں، بچوں کا ضدی پن ختم ہو جائے گا۔ دعا درج ذیل ہے۔ دل اور آنکھوں کو پر نور بنائیں: جو شخص کھانے کے دوران 7 بار یا رحمان پڑھ لے، اللہ پاک اس کے دل اور آنکھوں میں انشاءاللہ نورانیت عطا فرمائیں گے۔ شریک حیات کو دائمی محبت پر مجبور کر دینے والا عمل۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم، میں سورۃ کوثر کو جب بھی مشکل میں پڑھا معاملات حل ہو گئے، میں خود بھی پڑھتا ہوں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتاتا ہوں، جس سے ہمیشہ فائدہ ہی ہوا ہے۔ بے خوابی کے لیے جس کو نیند نہ آتی ہو تو 11 مرتبہ سورۃ کوثر اول آخر درود شریف 11 مرتبہ بما بسم اللہ پڑھ کر اپنے اوپر پھونک لیا کرے، انشاءاللہ خوب نیند آئے گی۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے: میاں بیوی میں بے وجہ لڑائی جھگڑوں ہوں تو دونوں روزانہ 5 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھ کر دعا مانگے، انشاءاللہ دونوں میں محبت، پیار، اتفاق، اتحاد بڑھے گا اور پیار و محبت قائم و دائم رہے گا۔ اولاد کے لیے: جو جوڑے اولاد جیسی نعمت سے محروم ہوں وہ روزانہ سورۃ کوثر 101 یا 500 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود پاک، پھر دعا مانگیں، انشاءاللہ جلد ہی خوشخبری ملے گی۔ ہر مرض کا علاج: کسی بھی مرض میں مبتلا ہونے والا سورۃ کوثر کو روزانہ صبح شام 19 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پیے، انشاءاللہ شفا یاب بھی ہوگی۔ اگر خود نہ پڑھ سکے تو کسی سے پڑھوا کر پانی پر دم کروا لے اور پانی پیے۔ اصل بادشاہی: حضرت ابراہیم بن ادم نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی اختیار کی تھی، تب آپ نے غلاموں جیسے کپڑے پہننا شروع کر دیے۔ ایک دفعہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے اپنی گدڑی کے پھٹے ہوئے حصوں کو سلائی کر رہے تھے۔ ایک شخص جو پہلے ہی بادشاہی کے دور میں آپ کا دوست اور ساتھی رہا تھا ادھر سے گزرا، آپ کے پاس آیا اور کہا، ابراہیم ادم، آپ نے تخت و تاج، سلطنت اور حکومت چھوڑ کر کیا حاصل کیا؟ میں تو سمجھا تھا آپ ادھر بہت خوش ہوں گے مگر یہاں تو معاملہ بالکل ہی الٹ ہے، آخر آپ نے کیا حاصل کیا؟ حضرت ابراہیم بن ادم نے کوئی جواب دینے کی بجائے وہ سوئی جس سے وہ گدڑی سی رہے تھے دریا میں پھینک دی۔ دریا میں ہلچل ہوئی، ان کا دوست بہت حیران ہوا جب سینکڑوں مچھلیاں منہ میں سونے کی سوئیاں لیے سطح پر نمودار ہوئیں تاکہ آپ جتنی چاہیں لے لیں، مگر آپ نے فرمایا، مجھے صرف میری سوئی درکار ہے، ان سوئیوں میں سے مجھے کیا کام؟ پھر ایک مچھلی نے آپ کی سوئی منہ میں لے آئی، آپ نے لے لی اور اپنے دوست سے کہا، حکومت اور یہ بادشاہ چھوڑ کر مجھے جو ملا ہے وہ تم نے دیکھ لیا۔ یہ 3 چیزیں رزق میں فراغی کا سبب ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کسی آسمانی کتاب میں لکھا دیکھا ہے کہ ہمیشہ باوضو رہنا، عورتوں کے پاس زیادہ نہ آنا جانا، ناجائز طریقے پر مال نہ کمانا روزی میں برکت کا سبب ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ مقدار میں اس کی مال زیادہ ہو بلکہ تھوڑے مال میں استغنا نصیب ہو تو یقیناً یہی مالداری ہے، بلکہ ایسا سکون بہت سے بادشاہوں، نوجوانوں اور رئیسوں کو بھی حاصل نہیں ہوتا۔
علامہ لاہوتی کی خاص توجہات کے ساتھ جادو کے توڑ کے ماہر بنیے۔ ابقری حویلی روحانی چلہ میں آئے ہر مرد و خواتین کو شیخ الوظائف اپنی نگرانی میں ایک خاص قرآنی اسم کا خصوصی چلہ کروائیں گے۔ اس چلہ کو کرنے والے مرد و خواتین پر علامہ لاہوتی پر اسراری کی خصوصی توجہات ہوں گی۔ اس چلہ میں شامل ہونے والا خود اور اس کی نسلیں ہمیشہ کے لیے کالو جادو کے وار اور نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ انشاءاللہ یہی عمل لاعلاج بیماریوں، کینسر، کالا یرقان، ہائی بلڈ پریشر، شوگر، بے اولاد جوڑوں کے لیے مفید ہے۔ ابقری حویلی احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور چرئیے 17 فروری بروز جمعرات سے 20 فروری بروز اتوار۔ مزید روحانی موتی پانے کے لیے اسی رسالہ کا صفحہ نمبر 63 ملاحظہ کیجیے۔ دودھ دینے والے جانوروں کو بھنگ کھلانے سے کیا ہوا؟ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ ابقری میں آنے والے نسخہ جات بہت ہی باکمال اور شفا یاب ہوتے ہیں۔ ایک نسخہ میں بھی ابقری پڑھنے والوں کی نظر کر رہا ہوں۔ قائلین ہم جانور رکھے ہوئے ہیں۔ جانور اکثر کچی جگہ پر باندھے جاتے ہیں اور بعض اوقات صفائی میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر گرمیوں اور برسات کے موسم میں زیادہ تر کیڑے اور حشرات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان میں چیچڑ نامی کیڑا بھی ہوتا ہے۔ یہ کیڑا عموماً گائے، بھینس، بکریوں کے تھنوں اور ٹانگوں کے اندرونی جگہوں بکثرت ہوتے ہیں۔ جانور ہر وقت بے چین رہتا ہے، کسی کو قریب نہیں آنے دیتا۔ یہ چیچڑ ہر وقت خون چوستے رہتے ہیں، جن کی وجہ سے جانور دن بہ دن کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے اور دودھ دینا کم کر دیتا ہے، کھانا پینا کم کر دیتا ہے۔ ہمارے جانوروں کو بھی گزشتہ سال یہی چیچڑ لگ گئی، بہت پریشانی ہوئی، بھینسیں کسی کو قریب نہ آنے دیتی تھیں۔ میں نے ایک دن مٹی کے تیل کا سپرے کیا تو کچھ دیر کے لیے بھینسوں کو سکون میں آئی، مگر چند گھنٹوں بعد پھر بھپر گئیں، کسی کو قریب نہ آنے دیتی۔ میرے والد صاحب بڑی تدبیر کر کے دودھ دویا کرتے تھے۔ ایک دن والد صاحب باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں بھنگ کے پودے کے پتے تھے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا یہ پتے کیوں لائے، بلکہ ساتھ مذاق بھی کر دیا کہ کیا آج گوشت گھونٹ کر ہمیں پلانے کا ارادہ تو نہیں؟ تو والد صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ نہیں، یہ میں اس بھینس کے لیے لایا ہوں۔ میں نے کہا کیا بھینس کو بھنگ کھلائیں گے؟ یہ تو پہلے ہی بھپری رہتی ہے، بھنگ کھانے کے بعد تو یہ ہوش و حواس ہی کھو دے گی اور سنگ توڑ کر بھاگ جائے گی۔ والد صاحب نے بتایا کہ نہیں، ان پتوں کو لیپ بنا کر جہاں جہاں یہ چیچڑ لگے ہیں وہاں لیپ کروں گا اور اس کے چارے میں تھوڑے سے پتے بھنگ کے ملا کر کھلا دیں گے، انشاءاللہ یہ بالکل چنگی بھلی ہو جائیں گی۔ یہ ٹوٹکا سنا تو بہت حیران ہوا۔ والد صاحب نے تھوڑا سا پانی لیا، ڈوری میں ڈال کر مزید پتے ڈال کر اس میں گھونٹ کر لیپ سی بنا لی۔ وہ لیپ احتیاط سے بھینس کے تھنوں اور تمام جگہوں پر مل دی جہاں جہاں چیچڑ لگے تھے، یعنی یقین کیجیے وہ چیچڑ چند گھنٹوں کے بعد اترنا شروع ہو گئے اور بھینس پرسکون ہو گئی۔ اس کے ساتھ اس کو چارے کے ساتھ چند دن بھنگ کے پتے کھلانا شروع کر دیے۔ بھینس نے بھپڑنا چھوڑ دیا، چارہ بھی زیادہ کھانا شروع ہو گئی اور اس کا دودھ بھی بڑھ گیا۔ یہ ہمارا آزمودہ ٹوٹکا ہے، سوچا کیوں نہ ابقری قائرین کو بھیجا جائے۔ تو قائرین، آپ نے گھر میں جانور رکھے ہوں، وہ بکرا ہے یا بکری ہے، بھینس ہے یا گائے، گھوڑا ہے یا گدھا، تو ٹوٹکا ضرور آزمائیں۔ اور ہاں، بعض اوقات مرغیوں کو بھی یہ چیچڑ نما کیڑے لگ جاتے ہیں، اب ان کو بھی یہ بھنگ کے پتے بتائی گئی ترکیب سے لیپ کر سکتے ہیں۔ کسان دوست ابقری کا ساتھ دیں۔ قائرین، آپ نے کوئی ٹوٹکا روحانی ہو یا طبی، جانوروں فصلوں کی بیماریوں میں آزمایا ہو یا سنا ہو، آپ نے گھر میں پودے لگائے ہیں یا گھر میں پرندوں یا کوئی پالتو جانور رکھا ہے، تو اپنے آزمودہ ٹوٹکے ضرور بھیجیے۔ بیماری کا نام اور دوائی کا نام واضح لکھیں تاکہ دوسروں کو بھی آسانی سے پہچان ہو سکے۔ آپ کے چھوٹے سے ایک ٹوٹکے سے لاکھوں کا بھلا ہو سکتا ہے، آپ کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ۔ اس عمل میں غفلت نہ کریں۔ جانور شفا، سالہ سال سے مسلسل تجربات کے بعد ابقری جانور شفا جانوروں کے لیے اور ان کے تمام بیماریوں کے لیے ہے۔ جانوروں کو موٹا تازہ صحت مند سدا بہار رکھنے کے لیے جانور شفا مویشی پال حضرات کے لیے ضروری ہے۔ جس نے کھائی بیمار نہ ہوا، بوڑھا نہ ہوا۔ قائرین السلام علیکم، میں شیخ الوظائف کے ہمراہ کشمیر کے سفر میں تھا۔ باغ شہر سے اوپر پہاڑ کی چوٹی پر کسی گاؤں میں ہمارا قیام تھا۔ ہمارے میزبان ایک سفید پوش آدمی تھا۔ پہلے دن وہ مخلص آدمی ہمارے لیے گوشت بنا کر لے آیا۔ شیخ الوظائف نے سختی سے منع فرما دیا کہ گوشت، قیمہ جیسی نعمتیں ہم نہیں کھائیں گے اور ہم 2 وقت کا کھانا کھائیں گے تاکہ کسی میزبان پر بوجھ نہ بنے۔ شیخ الوظائف نے ان کے میزبان کو فرمایا کہ کل صبح آپ ہمیں بادشاہی
غذا کھلائیں گے جس کے نوش کرنے سے ہمارے اندر اچانک توانائی پیدا ہوگی۔ یہ غذا بالکل سستی ہے مگر چستی پیدا کرنے والی ہے۔ دیسی گندم کی روٹی، اوپر ہلکا یا جتنا میسر ہو دیسی گھی، اس گھی کے اوپر دیسی شکر حسب ضرورت ڈالیں اور اسے کھانے سے مٹھاس کا نیا احساس ہوگا۔ سادگی سے انبیاء اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت زندگی ہے۔ جب اس جنگل میں بیٹھ کر ایک باورچی خانے اور جانوروں کے باڑے کے درمیان موجود کمرے میں بیٹھ کر کھایا تو مزید لطف اندوز ہوئے اور اپنے آپ کو ایک روٹی گھی شکر کے کھانے سے نئی جان جسم میں داخل ہونے کی کیفیت دیکھی۔ دیسی گھی حیرت انگیز طور پر بہت سی بیماریوں سے نجات دلانے کا سبب ہے۔ دیسی گھی بے حد مقوی دماغ چیز ہے۔ نسیان، ضعیف دماغ اور نظر کی کمزوری میں اس غذا کا استعمال کرنے سے بیماریاں جاتی رہتی ہیں۔ البتہ اس کے اندر قندوق سیاہ آدھا پاؤ لے کر اسے تھوڑا سا کوٹ کر ڈال لیں اور ہلکی آنچ پر پکائیں۔ جب قندوق سیاہ گھی کی سطح پر آ جائے تو اس میں پیپ باقی ہوگا اور اسے پکنے دیں، اور جب دیکھیں کہ پکتے پکتے پیپ کا خاتمہ ہو گیا ہے اور گڑ راکھ کی طرح ہونے لگا ہے تو فوراً اتار لیں ورنہ گھی کڑوا ہو جائے گا۔ اسی انمول گھی کو اپنے گھر میں استعمال ہونے والے گھی میں ملائیں، پھر کمال دیکھیں۔ آپ کی نسلوں میں سے اینک اور آنکھوں کے مسائل کا خاتمہ ہوگا۔ بھولنے کا مرض خود آپ بھول جائیں گے کہ مجھے ہوا تھا یا نہیں۔ دیسی گھی دمہ جیسی ہولناک بیماریوں کا علاج ہے۔ آج کل معدے کے مسائل کی وجہ سے قبض نے مخلوق کے پیٹوں میں بسیرا کیا ہوا ہے۔ دیسی گھی بھی جب پیٹ میں جائے گا تو مقابلہ قبض سے جیت جائے گا۔ اس لذیذ ڈش میں ایک غذا کا بھی شمار ہے، وہ ہے گڑ یا شکر۔ گڑ کے اندر جو شفائی اثرات ہیں جب وہ گھی کے ساتھ شامل ہو کر آپ کے معدے میں جذب اور ہضم ہوں گے تو آپ کو بعد میں اندازہ ہوگا کہ یہ غذا اپنے اندر کیا طاقت رکھتی ہے۔ یہ بادشاہی غذا کھا کر ہمارا قافلہ شیخ الوظائف کے ہمراہ پورے پہاڑ سے کئی کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے نیچے اترا اور اپنی سواری تک پہنچ گیا۔ کوئی خاص تھکان نہیں ہوئی اور اپنی گاڑی کے گرم ہوتے ہی ہم آگے نکل پڑے۔ بس اس چیز کا سختی سے خیال رکھیں کہ یہ غذا کھانے کے بعد پانی نہ پئیں ورنہ گھی معدے کے اندر چپک جائے گا اور نقصان کا باعث بنے گا۔ لاکھوں کے آزمودہ ٹوٹکے بالکل مفت پائیں۔ تسبیح خانہ میں آئے احباب کے بتائے ہوئے آزمودہ ٹوٹکے عبقری قائرین کے نام۔ تسبیح خانہ میں آئے احباب نے اپنے آزمودہ ٹوٹکے مخلوق خدا کے لیے بتائے۔ آپ بھی آزمائیے اور ان سخیوں کو دعائیں دیں۔ پراسٹیٹ کا علاج۔ پراسٹیٹ کے لیے کباب چینی 100 گرام، پھٹکری 10 گرام، بھریا نہ ہو کچی ہو باریک پیس کر کیپسول میں یا چوتھائی چمچ دن میں 2 سے 3 بار استعمال کریں۔ اس سے 10 سالہ بال آدمی ٹھیک ہوئے ہیں۔ اس میں خود ایک بہت بڑا ڈاکٹر بھی تھا۔ موہروں اور جوڑوں کے لیے۔ والد کو موہروں اور جوڑوں کا درد ہوتا تھا۔ آدھی چمچ میتھرے اور آدھی چمچ پیسی ہوئی دار چینی لے کر اس کے اوپر چسکی چسکی دودھ پیتے تھے جس سے موہرے، کمر اور جوڑوں کا درد ختم ہو گیا۔ تانبے سے گھٹنوں کے درد کا علاج۔ میں نے 20 روپے کا دہی اور تانبے کی تار آدھے بازو کے برابر لی۔ تار کو گھول کر کے دہی کے اندر 12 گھنٹے کے لیے بھگو دیا، یعنی شام کو بھگوئی، صبح وہی دہی 5 سے 7 کھجوریں ساتھ ملا کر کھا لیا۔ چند ہفتے یہی عمل کرتا رہا جس سے اب میرے گھٹنوں کا درد جاتا رہا۔ اب میں سیڑھیاں بغیر سہارے کے بھی چڑھ سکتا ہوں، پاؤں کے بل بھی بیٹھ سکتا ہوں۔ یہ تانبے کا کمال ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ میں نے ایک دن تانبے کی تاروں میں 30 گھنٹے بھگو رکھی تھی۔ جب دہی استعمال کیا تو مجھے گھبراہٹ محسوس ہوئی اور فوراً سے الٹی ہوئی۔ اس سے زیادہ دیر تانبے کی تار دہی میں نہ بھگوئیں۔ ناک میں پانی چڑھانا۔ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ اگر ناک میں پانی چڑھایا جائے تو اگر ایک قطرہ بھی اوپر چلا جائے تو دنیا کی ہر وبا، وائرس، الرجی اور ہر بیماری سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ یہ ہر قسم کی بیماری کا علاج ہے۔ پرانی قبض کا بہترین علاج۔ میرا بچہ معذور ہے، اس کو اکثر نمونیا ہو جاتا ہے اور قبض رہتی ہے۔ ایک وقت میں 12 بتیاں دی ہیں لیکن اس کی قبض نہیں کھل جاتی تھی۔ قبض نہیں کھلی اور جب اپنے آپ آسانی سے ہوئی۔ امتلاس کو کوٹ کر پانی میں ابال کر چھان لیں، پھر اس کو ابلتے ہوئے دودھ میں ڈال کر دیں۔ نیم گرم کر کے دن میں چند بار دیں۔ پرانی سے پرانی قبض بھی جاتی رہتی ہے۔ شوگر کے لیے۔ مجھے ایک عرصہ سے شوگر تھی جو 500 سے نیچے نہیں آتی تھی۔ میں نے آپ کے ہر جمعرات کو ہونے والی روحانی محفل میں فالسے کی چٹنی کے بارے میں سنا اور خود بنا کر استعمال کی۔ اب میری شوگر 165 سے اوپر نہیں جاتی۔ میرا ایک دوست ہے، وہ بھی شوگر کا شکار ہے، اس کو بھی میں نے یہی ٹوٹکا بتایا، اس کا استعمال کیا اور اس کی شوگر بھی نارمل ہو گئی۔
معدے کے امراض کا واحد علاج۔ میں معدے کے درد، تصابیت، قبض، جلن اور السر میں مبتلا تھا۔ میں نے چند ہفتے یہ ٹوٹکا آزمایا۔ اناب 7 دانے، آلو بخارا 3 دانے رات کو بھگو دیں، صبح مل چھان کے پی لیں۔ مجھے اس کے بہت ہی فائدہ ملے ہیں۔ مسور کی دال کا لیپ۔ جو پھوڑا درد کر رہا ہو، نہ پک رہا ہو، نہ پھٹ رہا ہو، مسور کی دال 1 چمچ رات کو بھگو دیں، صبح اس کو مل کر پیس لیں اور پھوڑے پھنسی کے اوپر باندھ دیں۔ 24 گھنٹے میں پھوڑا یا پھنسی ہو پھٹ جائے گا اور آرام آ جائے گا۔ ٹائیفائڈ آسان ٹوٹکا۔ مجھے ٹائیفائڈ ہو گیا تھا۔ میں نے 1 گلاس نیم گرم دودھ میں 1 چمچ تخم بلنگو صبح شام پینا شروع کیا۔ 1 ہفتے میں ہی ٹائیفائڈ سے جان چھوٹ گئی۔ معدے کے جملہ امراض کے لیے، گلے کے ٹونسلز کے لیے یہ نسخہ میں نے آزمایا اور مفید پایا۔ ہلدی، ملٹھی اور سونف برابر وزن لے کر آدھا چائے کا چمچ طبیعت کے مطابق دن میں 2 یا 3 بار استعمال کریں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ کا 1 چمچ لے کر اس کا 2 سے 2.5 پیالے قہوہ تیار کر لیں اور متاثرہ مریض کو پلائیں۔ پہلے ہی خوراک سے افاقہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ چند ہفتوں میں اپینڈکس ٹھیک ہو جائے گی۔ پرانی بواسیر کا علاج۔ بواسیر کے لیے تارا میرا، جس سے کڑوا تیل نکلتا ہے، 1 چمچ صبح شام پانی کے ساتھ لیں۔ سال پرانی بواسیر کا آخری علاج ہے۔ ابکری میں چھپا باکمال ٹوٹکا۔ ڈاکٹروں نے مہروں کا آپریشن کا بتایا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے میں نے ابکری میں چھپا نسخہ آزمایا۔ فلفل دراس 50 گرام، ہیرویاول 50 گرام اور ہڑتال ورقی 50 گرام، تمام کو باریک پیس لیں۔ صبح شام 1 چٹکی لینا شروع کی۔ چند ہفتوں میں مہرے ٹھیک ہو گئے اور ساتھ میں کمر درد بھی جاتا رہا اور آپریشن سے بچ گیا۔ خشک آلو بخارا سے بلڈ پریشر ٹھیک۔ میں بلڈ پریشر کی گولی کھاتا تھا اور میں نے دن میں 4-5 بار 8-10 بار آلو بخارا چوسنا شروع کیا اور آج 3 ماہ ہو گئے ہیں میں بلڈ پریشر کی گولی نہیں کھا رہا، بلڈ پریشر نارمل ہے۔ حاملہ کی قبض کا علاج۔ حاملہ کی قبض آخری درجے کی ہو یا چھلکا اسپغول 2 چمچ نہار منہ گرم دودھ میں استعمال کریں، افاقہ ہوگا۔ جسم کی گلٹیوں کا علاج۔ جسم میں گلٹیاں ہوں تو دھماسا جڑی بوٹی، شہاتر، افسناتین تینوں 50 گرام پسوا کر 0 کے کیپسول بنائیں۔ صبح شام 1 کیپسول لیں۔ چند ہفتوں میں گلٹیاں ختم ہو جائیں گی۔ کینسر سے متاثرہ مریض دھماسا جڑی بوٹی پسوا کر استعمال کرے اور یہی کیپسول بھی استعمال کر سکتا ہے، انتہائی مفید ہے۔ نورینہ علاج۔ جس کو نورینہ اولاد نہ ہو تو وہ مرد 3 دیسی انڈے رات کو پانی میں ابالے اور کھا لے۔ زخم سے بہتا خون رک جائے۔ چائے کی پتی زخم سے بہتے ہوئے خون کے لیے پٹی پر لیپ کر کے زخم پر باندھ دیں، خون رک جائے گا۔ پیچس کے لیے بھی پتی بہت مفید ہے۔ یہ تحریر نہ پڑھیے ورنہ بکری خریدنا پڑے گی۔ قائرین، آپ کے لیے قیمتی موتی چن کر لاتا ہوں اور چھپاتا نہیں۔ آپ بھی سخی بنیے اور ضرور لکھیے۔ 3 سطریں پہلے پڑھ لیں۔ قائرین، پہلے یہ 3 سطریں پڑھ لیں، پھر ہم بیٹھ کر آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ اگر بچے کو 2 سال بکری کا دودھ پلائیں تو وہ 2 سال تک کمر نہیں جھکے گی۔ نمبر 2، لالا نظام الدین نے کہا ہے 8 سے 10 سال نیند نہیں آتی تھی، پھر بکری کا دودھ پینا شروع کیا تو نیند کے مسائل ختم ہو گئے۔ مہاتما گاندھی کا قول ہے، بکری ہو اور نیم کے درخت کے نیچے باندھی ہو، بس مجھے اس کا دودھ پلاؤ اور کبھی بھی کچھ نہ دو، پھر دنیا کے مجھ سے سوال کرو، میں اس کا جواب دوں گا اور بالکل درست دوں گا۔ صحرائی لوگوں کا صحت مند زندگی۔ قائرین، میرا صحراؤں کی طرف جانا زندگی بھر رہا۔ صحرائی لوگوں کی یادداشت، ذہنی قوت، اعصابی طاقت اور جسمانی طاقت انتہائی باکمال، بے مثال کہ عقل انسانی حیران، اور صحرائی لوگ اپنی ان قوتوں کے مضبوط ہونے میں مثال دیے جاتے ہیں اور مثال بن گئے ہیں۔ بکریاں ان کی زندگی میں ہمیشہ سے ساتھ رہی ہیں، دودھ دیتی ہیں اور گائیں بھی، اور بکری کا دودھ جیسے سب سے زیادہ ہمارے نبی علیہ السلام نے پسند فرمایا۔ تازہ بکری کے دودھ سے مالش۔ مجھے ایک پرانے تجربہ کار نے بتایا کہ بچہ جب 40 دن کا ہو جائے تو اس کے پورے بدن کی تازہ دھویا ہوا بکری کا دودھ جو نیم گرم ہوتا ہے اس کی مالش کی جائے اور پھر چند گھنٹوں کے بعد بچے کو نیم گرم پانی سے نہلایا جائے۔ نہ اس کی بھنویں جھکیں گی، نہ کمر ٹیڑھی ہوگی، نہ اعصاب کمزور ہوں گے، چاہے وہ 100-200 سال جتنی بھی زندگی گزارے۔ اس کے مساموں میں بکری کے دودھ کے اندر جو دنیا جہان کی طاقتیں، قوتیں اور فٹنس ہیں، وہ بچے کے ان مساموں کے ذریعے اس کے دماغ، گردوں، جگر، پٹھوں اور
اعصاب میں چلی جاتی ہیں۔ اگر تجربہ کرنا ہے تو میں ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں۔ آپ رات کو آنکھوں میں 3 سلائیاں سرمے کی بھر کر سو جائیں۔ صبح آپ کے ناک سے منہ سے تھوک کے ذریعے سرما نکلے گا۔ کہاں سے آنکھیں، کہاں حلق۔ بالکل اسی طرح جب تیل کی مالش کرتے ہیں تو وہ بھی جسم میں جذب ہوتا ہے، حتیٰ کہ سائنس کہتی ہے کہ جن ملوں اور فیکٹریوں میں کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے وہاں کے بعض کیمیکل کام کرنے والوں کو بانجھ کر دیتے ہیں اور اولاد کے قابل نہیں رہتے۔ ان کے مسامات کے ذریعے وہ کیمیکل اندر سرایت کر جاتے ہیں اور جسم میں اپنی طاقتوں اور قوتوں کو کمزور ہو جاتا ہے۔ بکری سائنس کی آخری انتہا۔ قائرین، بکری کا دودھ سائنس کی آخری انتہا جہاں ختم ہوتی ہے وہاں اس کی تاثیر کی ابتدا شروع ہوتی ہے اور اس کے کمالات جسم کے گوشے گوشے کو تر و تازہ کر دیتے ہیں۔ میرے ایک کلاس فیلو تھے، ان کو ملنے گیا، کہنے لگے میرے والد صاحب نے بہت پرانی ایک کتاب لکھی تھی جس کتاب کا نام ہی بکری تھا۔ انہوں نے بکری کے قواعد، مشاہدات، تجربات اور واقعات سارے جمع کیے تھے۔ بکری کی مینگنوں کی تاثیر۔ مجھے تو بکری کی مینگنوں کی تاثیر کا بھی علم ہے۔ ایک پرانی بات ہے کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ باغ میں گیا، رات وہاں گزاری، سردی تھی۔ ہمارا ایک پرانا باغ کا مالی تھا، اس کا کمرہ تھا، اس کے کمرے میں ایک طرف بکری کی مینگنوں کا ڈھیر لگا ہوا تھا، خشک تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ یہ بکری کی مینگنیوں کا ڈھیر کیوں لگا ہوا ہے۔ جب میں تھک جاتا ہوں، کہنے لگا، جب میں تھک جاتا ہوں اور میرا جسم چور ہو جاتا ہے تو تھوڑی سی بکری کی مینگنیاں جلاتا ہوں، اس کا دھواں میرے اندر باہر لگتا ہے اور سانسوں میں بھی جاتا ہے، میں تر و تازہ ہو جاتا ہوں۔ اور پھر کہا کہ بکری کی مینگنوں کا دھواں انسان کو وبائی امراض سے بچاتا ہے، نزلہ، زکام، کھانسی، ریشہ سے بچاتا ہے، پھیپھڑوں کو صحت مند رکھتا ہے۔ واحد بکری کی مینگنوں کا دھواں پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، ورنہ ہر دھواں پھیپھڑے کے لیے نقصان دہ ہے۔ دوسرا ایک عجیب راز بتایا کہ بکری کی مینگنی کے دھویں سے بچھو، سانپ، مچھر اور جنگلی نقصان دینے والے جانور قریب نہیں آتے، حتیٰ کہ یہ چیزیں بکری کی مینگنی سے خوف کھاتی ہیں اور ڈرتی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ بکری کی سے دوستی کرنی چاہیے؟ کیا خیال ہے ہمیں اگر بکری سے دوستی کرنی ہے اور بکری سے محبت کرنی ہے تو پھر مالداری ہونے کے لیے اس نے بھی بکری سے دوستی کی ہے، کبھی غریب اور فقیر نہیں رہا۔ بڑھ کے معنی بکری کے ہیں، اس لیے جہاں بھی استعمال ہوتا ہے بزدل یعنی ایسا دل جو بکری کا ہو، یعنی کمزور دل، ایک پل میں ڈر جاتا ہو، اور بزدار ایسے لوگ جو بکریاں اپنے پاس رکھتے ہیں۔ یقیناً بکری اپنی خدمت کرنے والوں کو دعا دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا پاکیزہ جانور ہے جو پالنے والے کے لیے بڑی بخت، تونگری، دولت، خوشحالی کا ذریعہ بنتا ہے، اور اس کا دودھ جوہر آب دار ہے، آب حیات ہے، صحت مند ہے اور ہمیشہ صحت مند رہے گا۔ پیئے، کوشش کریں کہ تازہ نکلا ہوا ہو، لیکن اس سے پہلے کہ بکری کے تھن پانی سے دھو لیں اور پھر تازہ نکلا ہوا دودھ پئیں۔ دراصل ہم سے غلطی ہوئی کہ ہم نے بازاری چیزوں کے ذائقے اپنے منہ کو اتنے چکھائے کہ اصلی اور فطری ذائقوں سے محروم ہو گئے، حالانکہ ہمارے بڑوں کا بچپن بھی بکری کے ساتھ اور بچپن بھی بکری کے ساتھ، اور بکری ان کی زندگی میں صحت اور ساتھی اور گھر کی غذائی نظام چلاتی تھی۔ میرے نبی علیہ السلام کی بکریاں، میرے نبی علیہ السلام کی بکریاں اور پھر بکریوں کے باقاعدہ نام اور ان کی پہچان تھی۔ آئیے کوئی ایسا انتظام کریں جس سے بکری ہماری زندگی کا حصہ بنے۔ اس کا دودھ بھی چلتے چلتے ایک بات یاد آئی کہ مجھے ایک بہت پڑھے لکھے صاحب نے بات کہی کہ میں انٹرنیٹ پر کسی چیز کی تلاش کر رہا تھا، اچانک میری نظر بکری کے پیشاب پر پڑی کہ جہاں پیشاب کرتی ہے حیرت انگیز بات ہوتی ہے، اس کے ارد گرد جراثیم اور گندگی نہیں آتی۔ کیا راز ہوگا؟ میں اس راز تک ابھی تک نہیں پہنچا۔ مجھے انٹرنیٹ کا وہ حوالہ نہیں ملا جس سے کہ اونٹنی کا پیشاب خود اپنے اندر کچھ بیماریوں کا علاج رکھتا ہے، لیکن پہلے اس کا شرعی حیثیت پوچھ لیں۔ پھر بالکل اسی طرح بکری کا پیشاب کن بیماریوں کو دھوتا ہے، کن تکلیف کو قریب نہیں آنے دیتا؟ ہاں، یہ تو آپ کو پتہ ہوگا کہ بکری کی مینگنوں کی آگ سے پکی ہوئی روٹی کی تاثیر اور ذائقہ اور ہوتا ہے، اور گوبر کے اوپر پکی ہوئی روٹی کی تاثیر اور ذائقہ اور ہوتا ہے۔ آئیے فطرت کی طرف لوٹ آئیں۔ فطرت زندگی کو آواز دے رہی ہے۔ پوری دنیا سائنسی تحقیق اور چاند کی طرف اٹھنے والے قدم اور مریخ کی متلاشی واپس لوٹ کر زمین پر فطری زندگی کو مختلف نام دے رہے ہیں۔ کوئی اسے آرگینک کہہ رہا ہے، کوئی اسے نیچرل لائف، کوئی کیا، لیکن سچ یہ ہے کہ جو فطرت ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے۔ پریشان بدحال گھرانوں اور ذہنی طور پر الجھے افراد کے خطوط اور سلجھے جواب، ہر الجھن کا سلجھن۔
ارد گرد سے ہجوم ختم ہو گیا۔ گزشتہ 6 ماہ سے ہماری والدہ کی عجیب حالت ہے، انہیں اپنے ارد گرد کی خبر نہیں، ورنہ پہلے ان کے ارد گرد بچوں اور بڑوں کا ہجوم رہتا تھا۔ تحفے تحائف دینا، دعوتیں کرنا، لوگوں سے رابطے رکھنا، تقریبات میں شرکت کرنا ان کے مشاغل تھے۔ اتنی ہر دل عزیز خاتون کو کسی کا خیال نہ رہے، یہ حیرانی ہوئی ہے۔ اب کئی دن کپڑے نہیں بدلتی، پہلے بولنا کم کیا، ایک جگہ بیٹھی رہتی، آہستہ آہستہ عادت تبدیل ہوتے ہوتے اب لا تعلقی اختیار کر گئی۔ اگر وہ ہم سے ناراض ہیں تو بتائیں، ہم بہن بھائیوں نے ان سے معافی مانگی ہے، لیکن کسی بات کا بھی اثر نہیں ہو رہا۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، مجھے ان کی کیفیت پر رونا آتا ہے۔ مشورہ: جسمانی تکلیفوں کو بیان کرنا آسان ہوتا ہے، جبکہ ذہنی حالت کو بیان کرنا مشکل اور بعض اوقات ناممکن ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم بیمار ہوتا ہے اور دماغ صحیح کام نہیں کرتا، اور مریض جسمانی تکلیف کو محسوس کر کے بیان کر دیتا ہے۔ اگر دماغ ہی ٹھیک طرح کام نہ کرے تو بلکہ بیمار ہو جائے، تو ایسے موقع پر مریض کے اختیار میں نہیں کہ وہ بتا سکے کہ اسے کیا تکلیف ہے۔ گرد و پیش سے خبر ہو جانا معمولی بات نہیں، والدہ کی عادت نہیں بلکہ یہ رویہ تبدیل ہو رہا ہے۔ 6 ماہ میں اتنی زیادہ تبدیلی کہ انسان کی شخصیت ہی بدل جائے معمولی نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید لا تعلقی اختیار کریں اور بھول کی کیفیت پیدا ہو جائے، ان کا ذہنی علاج کی طرف توجہ دیں۔ زندگی ویران ہو گئی۔ اپنی حالت پر غور کرتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے زندگی بالکل ویران ہو گئی ہے، کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہتا، کبھی کبھار کوئی ناول پڑھ لیا۔ میری عمر کے لڑکوں کا انداز ہی کچھ اور ہے، مجھے تنگ کرتے ہیں، کیا کوئی عشق کر بیٹھے ہو، ان کا مذاق بھی برا لگتا ہے۔ سگریٹ آج کل زیادہ پینے لگا ہوں، یہ بتا دوں کہ مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچا، نہ کھانسی ہے اور نہ ہی کوئی شکایت۔ مشورہ: بلا وجہ زندگی کے ویران ہونے کا احساس، کسی کام میں دل نہ لگنا، رونا آنا، مذاق کا برا ماننا، چڑچڑاپن ڈپریشن کی علامت ہے۔ ان چند باتوں پر ابتدائی صورت میں قابو پایا جا سکتا ہے۔ آپ اس بڑی غلط فہمی کا بھی شکار ہیں کہ سگریٹ کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ سگریٹ یا کسی بھی نشے کا اثر انسان کے دماغ کو پہنچتا ہے، پھر جسم کی باری آتی ہے۔ ظاہر ہو رہا ہے کہ سگریٹ نے مایوسی کا شکار بنا کر دماغ کو نقصان پہنچا دیا ہے۔ اپنی حالت پر اس بار ذرا مختلف انداز میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح آپ کے پاس بھی اور لوگوں کے طرح دل و دماغ ہیں، جسم ہے، بے شمار ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں ہیں جن کا مثبت استعمال زندگی میں خوشیاں بھر دے گا۔ دل نہ چاہے پھر بھی مصروفیت اپنائیں، آپ کے پاس بھی مایوس ہونے کا وقت نہ رہے گا۔ میرے دوست میرے ساتھ مخلص نہیں، میرے دوست اتنے مخلص نہیں جتنا ان کے ساتھ ہوں۔ میں ہر وقت ہر ایک کے کام آنے کو تیار رہتا ہوں۔ ایک کے دوست کے والد ہسپتال میں داخل تھے، ان کو خون کی ضرورت پڑی، میں نے دیا، وہ بھول گیا۔ اسی طرح کئی دوستوں نے اپنی ہمت سے بڑھ کر رقمیں قرض دی، انہوں نے واپسی پر بہت تنگ کیا، بعض تو ابھی تک ناراض ہیں، کوئی احسان تک نہیں مانتا۔ مشورہ: انسانی معاملات میں احساس کا مطلب ہے تنگ دست قرض دار کو مزید مہلت دینا، قرضہ وصول کرتے ہوئے آسانی کرنا اور دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہوئے اعصار سے کام لینا۔ جس نے نیک سلوک نہ کیا ہو اس کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔ برا سلوک کرنے والوں کے بدلہ لینے کی قوت رکھنے کے باوجود معاف کر دینا۔ کوئی احسان نہ مانے تو اس کو نہ جتانا اور بھول جانا۔ اللہ کے بندوں کے کام آنا، عبادت کرنا اور اس کا صلہ اللہ ہی دیتا ہے۔ تعلقات کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے یہ خیال رکھیں کہ آئندہ کسی کو اتنا قرض دیں کہ اپنے لیے پریشانی نہ ہو۔ جذبات میں ٹھہراؤ: میں بہت حساس اور خاموش طبیعت کی مالک ہوں، خود اعتمادی کی کمی ہے، لوگوں کی نظروں میں کوئی اہمیت نہیں، انٹر میں فیل ہو گئی، دوبارہ پڑھنا چاہتی ہوں مگر کوئی راہ نہیں بن رہی، اسکول میں پڑھاتی تھی، وہاں سے بھی جاب ختم ہو گئی۔ مشورہ: خاموشی تباہ ہونا اچھی بات ہے اور ایک حد تک حساس ہونا بھی خوبی ہے، کیونکہ حساس لوگ نرم بھی ہوتے ہیں۔ عام لوگوں سے دوستی اچھی بات ہے کیونکہ اس طرح انسان خود خاص اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ لوگ سب کو نظر انداز کرتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو ان کے کسی کام کا ہو۔ امتحان میں فیل ہو جانے کا مطلب ہے آپ نے ذہنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ علم کا شوق اور سچی لگن ہوئی تو ضرور کوئی راہ بن جائے گی۔ جاب ختم ہونے پر مایوسی ہوتی ہے مگر خود کو تیزی سے ترقی کے راستے پر لے جانے کا یہ اہم موقع ہوتا ہے۔ اب رہی خود اعتمادی کی کمی کی بات، یہ صرف گفتگو سے بھی ظاہر نہیں ہوتی بلکہ اٹھنے بیٹھنے چلنے کے انداز سے بھی نمایاں ہوتی ہے، لہٰذا اس جانب بھی متوجہ ہوں۔ اپنی صلاحیتوں کا اعتراف، اچھا استعمال وقت کی قدر، علم میں اضافہ، خود
خود کو ہر خوبی اور خامی کے ساتھ قبول کرنا، جذبات میں ٹھہراؤ انسان کو پراعتماد بناتا ہے۔ 3 چیزیں، 3 نصیحتیں۔ 3 چیزیں ایک جگہ پرورش پاتی ہیں، پھول، کانٹے، خوشبو۔ 3 چیزیں چھوٹی نہ سمجھیں، قرض، فرض، مرض۔ 3 چیزوں کو بڑھاؤ، عقل، ہمت، محبت۔ 3 چیزیں ہر ایک کی جدا ہوتی ہیں، صورت، سیرت، قسمت۔ 3 چیزیں انسان کو تباہ کر دیتی ہیں، حرص، حسد و غم۔